अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 3401। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से अर्ज़ किया कि नूफ बकाली ये कहता है कि मूसा साहिब खिज़र बनी इसराइल के मूसा नहीं हैं, बल्कि वो दूसरे मूसा हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा कि दुश्मन खुदा ने बिल्कुल गलत बात कही है। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए हमसे बयान किया कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खड़े होकर खिताब फरमा रहे थे कि उनसे पूछा गया, कौन सा शख्स सबसे ज्यादा इल्म वाला है? उन्होंने फरमाया कि मैं। इस पर अल्लाह ताला ने उन पर अताब फरमाया, क्योंकि उन्होंने इल्म की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ नहीं की। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि क्यों नहीं, मेरा एक बंदा है जहाँ दो दरिया आकर मिलते हैं, वहाँ रहता है और तुमसे ज्यादा इल्म वाला है। उन्होंने अर्ज किया, ए रब्बुल आलमीन, मैं उनसे किस तरह मिल सकूंगा? सुफियान ने अपनी रिवायत में ये अल्फाज बयान किए कि ए रब बकई फाली बिही। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक मछली पकड़ के उसे अपने थैले में रख लेना, जहाँ वो मछली गुम हो जाए बस मेरा बंदा वहीं तुमको मिलेगा। बाज दफा रावी ने बजाय फहुसम के फहुस्मा कहा। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली ले ली और उसे एक थैले में रख लिया। फिर वो और एक उनके रफीक सफर यूशा बिन नून रवाना हुए। जब ये चट्टान पर पहुंचे तो सर से टेक लगा ली। मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई और मछली तड़प कर निकली और दरिया के अंदर चली गई और उसने दरिया में अपना रास्ता बना लिया। अल्लाह ताला ने मछली से पानी के बहाव को रोक दिया और वो मेहराब की तरह हो गई। उन्होंने वाजिया किया कि यूं मेहराब की तरह। फिर ये दोनों उस दिन और रात के बाकी हिस्से में चलते रहे। जब दूसरा दिन आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रफीके सफर से फरमाया कि अब हमारा खाना लाओ, क्योंकि हम अपने सफर में बहुत थक गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त तक कोई थकान महसूस न की थी, जब तक वो उस मुकर्रर जगह से आगे न बढ़ गए, जिसका अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था। उनके रफ़ीक ने कहा कि देखिए तो सही, जब चट्टान पर उतरे थे तो मैं मछली के मुतल्लिक कहना आपसे भूल गया और मुझे उसकी याद से शैतान ने गाफिल रखा और उस मछली ने तो वहीं चट्टान के करीब दरिया में अपना रास्ता अजीब तौर पर बना लिया था। मछली को तो रास्ता मिल गया और ये दोनों हैरान थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही वो जगह थी जिसकी तलाश में हम निकले हैं। चुनाचे ये दोनों इसी रास्ते से पीछे की तरफ वापस हुए और जब उस चट्टान पर पहुंचे तो वहां एक बुजुर्ग अपना सारा जिस्म एक कपड़े में लपेटे हुए मौजूद थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया। फिर कहा कि तुम्हारे खित्ते में सलाम का रवाज कहाँ से आ गया? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मूसा हूँ। उन्होंने पूछा, बनी इसराइल के मूसा? फरमाया कि जी हाँ, मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप मुझे वो इल्म नाफे सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। उन्होंने फरमाया, ए मूसा, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है। अल्लाह ताला ने मुझे वो इल्म सिखाया है और आप उसको नहीं जानते। इसी तरह आपके पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है, अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है और मैं उसे नहीं जानता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे और वाकई आप इन कामों के बारे में सब्र कर भी कैसे सकते हैं जो आपके इल्म में नहीं है। अल्लाह ताला के इरशाद अमरन तक आखिर मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे किनारे चले। फिर उनके करीब से एक कश्ती गुजरी। इन हजरात ने कहा कि उन्हें भी कश्ती वाले कश्ती पर सवार कर लें। कश्ती वालों ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कोई मजदूरी लिए बगैर उनको सवार कर लिया। जब ये हजरात उस पर सवार हो गए तो एक चिड़िया आई और कश्ती के एक किनारे बैठकर उसने पानी में अपनी चोंच को एक या दो मरतबा डाला। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, मेरे और आपके इल्म की वजह से अल्लाह के इल्म में इतनी भी कमी नहीं हुई जितनी इस चिड़िया के दरिया में चोंच मारने से दरिया के पानी में कमी हो गई। इतने में खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई और उस कश्ती में से एक तख्ता निकाल लिया।
موسیٰ علیہ السلام نے جو نظر اٹھائی تو وہ اپنی کلہاڑی سے تختہ نکال چکے تھے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جن لوگوں نے ہمیں بغیر کسی اجرت کے سوار کر لیا، انہی کی کشتی پر آپ نے بری نظر ڈالی اور اسے چیر دیا کہ سارے کشتی والے ڈوب جائیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ نے نہایت ناگوار کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بے صبری اپنے وعدے کو بھول جانے کی وجہ سے ہوئی، اس لیے آپ اس چیز کا مجھ سے مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا تھا، اور میرے معاملے میں تنگی نہ فرمائیں۔ یہ پہلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوئی تھی۔ پھر جب دریائی سفر ختم ہوا تو ان کا گزر ایک بچے کے پاس سے ہوا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اپنے ہاتھ سے دھڑ سے جدا کر دیا۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے جدا کرنے کی کیفیت بتانے کے لیے اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز توڑ رہے ہوں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو ضائع کر دیا، کسی دوسری جان کے بدلے میں بھی یہ نہیں تھا۔ بلا شبہ آپ نے ایک برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا، اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ لے چلیے گا، بے شک آپ میرے بارے میں حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر یہ دونوں آگے بڑھے اور ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کہا کہ وہ انہیں اپنا مہمان بنا لیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس بستی میں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا۔ سفیان نے کیفیت بتانے کے لیے اس طرح اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز اوپر کی طرف پھیر رہے ہوں۔ میں نے سفیان سے مائلہ کا لفظ صرف ایک مرتبہ سنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ تو ایسے تھے کہ ہم ان کے یہاں آئے اور انہوں نے ہماری میزبانی سے انکار کیا، پھر ان کی دیوار آپ نے ٹھیک کر دی، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت ان سے لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہاں سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی۔ جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکے میں ان کی تعویل و توجیہ اب تم پر واضح کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری تو خواہش یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ واقعات ہمارے لیے بیان کرتا۔ سفیان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا تو ان کے مزید واقعات ہمیں معلوم ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3402 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خضر علیہ السلام کا یہ نام اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک سوکھی زمین جہاں سبزی کا نام بھی نہ تھا پر بیٹھے، لیکن جوں ہی وہ وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3403 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس میں سجدہ اور رکوع کرتے ہوئے داخل ہوں اور یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ ہم کو بخش دے، لیکن انہوں نے اس کو الٹا کیا اور اپنے چوتڑوں کے بل کھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے یعنی بالیوں میں دانے خوب ہوں داخل ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3404 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے، ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں اذیت پہنچانے کے در پہ تھے وہ کیوں باز رہ سکتے تھے؟ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس درجہ بدن چھپانے کا اہتمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں عیب ہے یا کوڑ ہے یا ان کے خصیتین بڑے ہوئے ہیں یا پھر کوئی اور بیماری ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کی افواہ سے پاکی دکھلائے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے، ایک پتھر پر اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیے، پھر غسل شروع کیا،
جب فارغ ہوئے تو کپڑے اٹھانے کے لیے بڑھے، لیکن پتھر ان کے کپڑوں سمیت بھاگنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا اور پتھر کے پیچھے دوڑے، یہ کہتے ہوئے کہ پتھر میرا کپڑا دے دے۔ آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے اور ان سب نے آپ کو ننگا دیکھ لیا، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر حالت میں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تہمت سے ان کی برت کر دی۔ اب پتھر بھی رک گیا اور آپ نے کپڑا اٹھا کر پہنا، پھر پتھر کو اپنے عصا سے مارنے لگے۔ اللہ کی قسم، اس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے 3 یا 4 یا 5 جگہ نشان پڑ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی تھی، پھر ان کی تہمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بری قرار دیا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والے اور عزت والے تھے۔ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3405 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مال تقسیم کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ ایک ایسی تقسیم ہے جس میں اللہ کی رضا جوئی کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار دیکھے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی مگر انہوں نے صبر کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3406 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں پیلو کے پھل توڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سیاہ ہوں انہیں توڑو کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا آپ نے کبھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3407 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا۔ جب ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں چانٹا مارا کیونکہ وہ انسان کی صورت میں آیا تھا۔ ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس ہوئے اور عرض کیا کہ تو نے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو موت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی پیٹھ پر رکھیں، ان کے ہاتھ میں جتنے بال اس کے آ جائیں ان میں سے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر انہیں دی جائے گی۔ ملک الموت دوبارہ آئے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، اے رب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر موت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پھر ابھی کیوں نہ آ جائے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ بیت المقدس سے مجھے اتنا قریب کر دیا جائے کہ جہاں ان کی قبر ہو وہاں سے اگر کوئی پتھر پھینکے تو وہ بیت المقدس تک پہنچ سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو بیت المقدس میں تمہیں ان کی قبر دکھاتا جو راستے کے کنارے پر ہے، ریت کے سرخ ٹیلے سے نیچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3408 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مسلمانوں کی جماعت کے ایک آدمی اور یہودیوں میں سے ایک شخص کا جھگڑا ہوا۔ مسلمان نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا میں برگزیدہ بنایا، قسم کھاتے ہوئے انہوں نے یہ کہا۔ اس پر یہودی نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری دنیا میں برگزیدہ بنایا۔ اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر یہودی کو تھپڑ مار دیا۔ وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے اور مسلمان کے جھگڑے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح نہ دیا کرو، لوگ قیامت کے دن بے ہوش کر دیے جائیں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ پکڑے ہوئے کھڑے ہیں،
اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں تھے اور مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے، یا انہیں اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہونے والوں میں ہی نہیں رکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3409۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ اور آدم علیہ السلام نے آپس میں بحث کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ آدم ہیں جنہیں اللہ کی لغزش نے جنت سے نکالا۔ آدم علیہ السلام بولے، اور آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام سے نوازا۔ پھر بھی آپ مجھے ایک ایسے معاملے پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی پہلے مقدر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 2 مرتبہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3410۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میرے سامنے تمام امتیں لائی گئیں اور میں نے دیکھا ایک بہت بڑی جماعت آسمان کے کناروں پر چھائی ہوئی ہے۔ پھر بتایا گیا کہ یہ اپنی قوم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔